बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ान के साथ दरूद व सलाम पढ़ना। बंदा नाचीज़ इस मसले पर मुख्तसरन तफसीली सी गुफ्तगू करने लगा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं इस वक्त तकरीबन कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, मिशकात और इसके अलावा बाकी मकतबा फ़िक्र दारुल उलूम देवबंद के जो मौलवी हैं उनके भी 2-3 हवाले पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को इस मसले की समझने की तौफीक अता फरमाए। लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तकरीबन 2 तबके हैं। एक तबका वो है जो हक जानता है, उन्हें पता है अज़ान के साथ दुरूद व सलाम सलात पढ़ने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया है। वो बिदअत की रट सिर्फ इसलिए लगाए हुए हैं बग़यम बैनहुम, हसद का शिकार हैं, बुग़्ज़ का शिकार हैं। और एक तबका सिरे से है ही जाहिल, उनको मसले का पता ही नहीं है कि शरीयत मुतावरा में इसका हुक्म क्या है। वो सिर्फ रट्टी रटाई बात पर इसको बिदअत कह देते हैं। हालांकि अज़ान के साथ सलात पढ़ना ये कोई बिदअत नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुस्तहब्बा है। इसकी दलील नंबर 1 अल्लाह रब्बुल आलमीन की लारैत किताब 22वां पारा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, दरूद पढ़ो नबी पर और सलाम पढ़ो, सलाम के चर्चे करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लारैत किताब के अंदर कुरान मजीद, फुरकान हमीद के अंदर इजमालन हुक्म दिया है। कुरान एक इजमाली बयान है, तफसीलन हदीस मुबारका में ये सब मौजूद हैं कि किस मकाम पर दरूद व सलाम पढ़ना है, सलात पढ़नी है और किस मकाम पर सलात नहीं पढ़नी। बहुत सारे मकामात हैं जहाँ जहाँ पर सलात पढ़नी है। उनमें से एक मकाम आज़ान भी है। आज़ान के बाद सलात पढ़ना ये हदीस में हुक्म दिया गया है और अज़ान से पहले सलात पढ़ना हदीस में इसकी रग़बत दी गई है। मैं इस वक्त जो हदीस शरीफ पेश करने लगा हूँ वो हदीस शरीफ सहीहुल बुखारी शरीफ में भी मौजूद है और वो हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है, निसाई शरीफ में भी मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ में भी मौजूद है, जामिअ तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है, इब्न माजा शरीफ में भी मौजूद है। उस हदीस से मैंने दलील नहीं पकड़ी। सिर्फ मैं ही नहीं कहता कि अज़ान के बाद सलात पढ़ना हुक्म है रसूलुल्लाह का, बल्कि उस हदीस से इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे का पूरा जो है ना बाब ही जिक्र कर दिया है दलील पकड़कर। निसाई शरीफ सफ़ा नंबर 110 है, इस्लामी कुतुबखाना की छपी हुई नसाई शरीफ सफ़ा नंबर 110, सफ़ा नंबर 110 पर बाब है, बाब अस्सलातु अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बादल आज़ान, आज़ान के बाद सलात पढ़ना नबी पर। ये बाब इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है। अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस रिवायत है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन 9 किस्म के और भी रावी जिक्र करते हैं। तकरीबन 10 सहाबा कराम से ये रिवायत मौजूद है। रावी जब मुख्तलिफ होते हैं तो गवाही भी बढ़ जाती है, दलील भी एक और इजाफी हो जाती है। ये समझो इस वक्त रावी भी 10 हैं, किताबें भी 10 से मैं ज़ायद पेश करने लगा हूँ।
اور حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم اذان سنو فقولوا مثل ما یقول، پس کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ پھر جب اذان ختم ہو پھر کیا ہے؟ وصلوا علیہ، اور مجھ پر صلاۃ پڑھو، فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ صلاۃ رحمت بھیجتا ہے۔ سنن النسائی صفحہ نمبر 110 ہے۔ میں نے دلیل نہیں پکڑی بلکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دلیل پکڑ کر پورا باب باندھ دیا، الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد الاذان، اذان کے بعد نبی پر صلاۃ پڑھنا۔ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے، جس کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اب وہ لوگ کدھر جائیں گے جو سر پر قرآن اٹھا کر کہتے تھے اللہ کی قسم اذان کے ساتھ صلاۃ پڑھنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ بریلویوں نے بس خود ہی رٹا لگا رکھا ہے، کتابوں میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، امام احمد رضا نے شروع کیا ہے، امام احمد رضا سے پہلے کوئی نہیں پڑھتا تھا، یا فلاں ہجری سے شروع ہوا ہے، فلاں ہجری کی بات نہیں ہے، یہ حدیث پاک کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اس حدیث سے دلیل پکڑنا میرا کام نہیں ہے، امام احمد رضا کا کام نہیں ہے، کسی اور بریلوی مکتبہ فکر کا کام نہیں ہے، یہ اس محدث کی کتاب ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو علماء دیوبند بھی اور علماء اہل حدیث جماعت اسلامی سنی کہلانے والے تمام مکتبہ فکر ان سیاستہ کی 6 کتابوں کو محدثین کو اپنے محدثین امام بھی مانتے ہیں، یہ کتابیں پڑھاتے بھی ہیں، درس بھی دیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کسی اور مسلک کی سچائی کی بات آتی ہے تو وہ سب پہ درگزر کر دیتے ہیں۔ الصلاۃ علی النبی، یہ اس بعد الاذان کا باب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ یہی حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور بخاری شریف اس وقت میرے پاس قدیمی کتب خانہ کی چھپی ہوئی ہے۔ بخاری شریف کے صفحہ نمبر 86 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 86 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ یہ حدیث پاک ابو سعید خدری سے بھی روایت موجود ہے۔ بخاری شریف کے صفحہ نمبر 86 پر حدیث مبارکہ مکمل امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ذکر کیا ہے۔ کچھ ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث مکمل نہیں ہے، حدیث مکمل ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے، باقی محدثین نے بھی ذکر کی ہے۔ بخاری کے صفحہ نمبر 86 پر باب کے اندر یہ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری سے موجود ہے۔ اور اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے مسلم شریف۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 166 صفحے پر موجود ہے۔ مسلم بھی صحیح مسلم بھی میرے پاس قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہوئی جو دیوبند مکتبہ فکر کا کتب خانہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 166 پر عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ سمع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علي صلاة فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، جو شخص اذان کے بعد مجھ پر ایک مرتبہ صلاۃ بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ سے دعا مانگے میرے لیے وسیلہ کی، فإنه منزلة في الجنة، بے شک وہ ایک مقام ہے جنت میں، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہاں ارجو ان اکون، میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں، فانا ہوا فمن سأل علی الوسیلہ، جو شخص اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے گا، حلت علیہ الشفاعت، میری شفاعت اس کے لیے ثابت اور واجب ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی، وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ جو شخص
مجھ پر اذان کے بعد صلات پڑھے، صلات کے بعد پھر کیا کرے؟ دعائے وسیلہ مانگے۔ جو صلات کا منکر ہے، دعائے وسیلہ کا منکر ہے، اس کے لیے نبی کی شفاعت نہیں ہوگی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مکمل حدیث پاک ذکر کی ہے۔ اس کے بعد باری ہے امام ابن داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ابو داؤد شریف کا صفحہ نمبر 88 ہے۔ صفحہ نمبر 88 کے اندر باب ما یقول اذا سمع المؤذن، یہاں بھی حضرت ابو سعید خدری سے روایت موجود ہے، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول۔ یہاں نصف حدیث پاک ذکر کی گئی ہے، اور مسلم شریف میں، نسائی شریف میں مکمل حدیث پاک ذکر کی گئی ہے۔ ابو داؤد شریف کے صفحہ نمبر 88 پر ابو سعید خدری سے یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے۔ صفحہ نمبر 51 پر 50 کے بعد جو 51 آتا ہے، صفحہ نمبر 51 ابو سعید خدری سے روایت، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ آگے فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، وفی الباب عن ابی رافع، اسی باب میں ابو رافع سے بھی روایت موجود ہے، وابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ سے بھی حدیث موجود ہے، وام حبیبہ، اور ام حبیبہ سے بھی موجود ہے، وعبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر سے بھی موجود ہے، عبداللہ بن ربیعہ، اور عبداللہ بن ربیعہ سے بھی موجود ہے، وعائشہ، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی موجود ہے روایت۔ اسی باب میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ اسی باب میں معاویہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت موجود ہے۔ اندازہ کرو اتنے صحابہ کرام اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں کہ میرے نبی پر اذان کے بعد صلات پڑھنا، تو یہ خواہ مخواہ کی بدعت کی رٹ لگانے والے دیوبندی اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ یہ جامع ترمذی شریف ہے، جامع ترمذی شریف کے صفحہ نمبر 51 پر حدیث پاک موجود ہے۔ صرف عبداللہ بن عمر ابو سعید خدری سے نہیں بلکہ باقی 9 نام اور بھی شمار کیے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کے بعد میرے ہاتھ میں کتاب ہے سنن ابن ماجہ شریف۔ ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث شریف روایتاً موجود ہے۔ یہاں بھی کچھ حصہ اس کا ذکر ہے، لیکن حدیث پاک جو مکمل ہے وہ 2 کتابوں سے میں نے پیش کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین ابن ماجہ کا صفحہ نمبر 53 یہاں بھی ذکر ہے حدیث پاک ابو سعید خدری سے۔ بہرحال اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، اوپر سے ہی انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود، نسائی شریف کے اندر بھی موجود حدیث پاک اذان کے ساتھ صلات پڑھنے کی، بخاری شریف کے اندر بھی موجود اذان کے ساتھ صلات پڑھنے کی حدیث پاک۔ اندھے ہو کر زندگی مت گزارو، اگر علم پڑھے ہو تو علم سے استدلال کیا کرو، اگر علم پڑھے ہو تو فقہ حاصل کرو، سمجھو علم کو۔ اب مشکات شریف کی باری ہے۔ مشکات شریف جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، باب فضل الاذان و اجابت المؤذن، اذان کی فضیلت اور جواب دینا، مؤذن کا جواب دینا، اذان کا جواب دینا۔ اب اس کے اندر بھی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے وہی حدیث روایت موجود ہے، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی، پھر اذان کے بعد صلات پڑھو، جب تم اذان سنو خاموش ہو کر اس کا جواب دو، پھر مجھ پر صلات پڑھو، فإنہ من صلی علی، جو شخص مجھ پر صلات پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ فإنہ من صلی علی صلاۃ، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ صلات پڑھتا ہے، لفظ صلات موجود ہے، علیہ صلاۃن، علیہ صلاۃن، علیہ صلاۃن، مجھ پر 1 مرتبہ صلات پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اندازہ کرو 1 مرتبہ صلات پڑھنے سے 10 مرتبہ
اللہ رب العالمین رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہی حدیث پاک تبلیغی نصاب، تبلیغی کہلانے والوں سمجھو، تبلیغی جماعت کو اپنے سینے سے لگانے والوں سمجھو لوگوں، میں اس وقت ایک اعتراض بھی کرنے لگا ہوں۔ یہ کتاب شیخ الحدیث مولانا زکریا کی ہے، جو خود لکھ کر گئے تھے تبلیغی جماعت کا نصاب۔ اس کا دوسرا نام فضائل اعمال بھی ہے، وہ اس کے اندر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے، موجود ہے آگے صفحے پر۔ اس وقت جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے نا تبلیغی نصاب، اس کے اندر حکایت صحابہ، فضائل تبلیغ، فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل رمضان، فضائل ذکر، آخر میں فضائل درود شریف ہے۔ لیکن آج کل جو تبلیغی جماعت مسجدوں میں آئی ہوئی ہوتی ہے، ان کے پاس بھی فضائل اعمال کتاب موجود ہوتی ہے، لیکن وہ کتاب جس سے انہوں نے درود و سلام کا صلاۃ والا حصہ فضائل درود کا کم و بیش 140 ورق پیپر اگر گنیں تو تقریباً 250 کے قریب پیپر بنتے ہیں، اس کے صفحات بنتے ہیں، اس کے وہ سب کے سب انہوں نے غائب کر دیے ہیں تبلیغی جماعت والوں نے۔ اس کتاب کے اندر فضائل درود موجود نہیں ہے۔ کیوں نہیں موجود بتاؤ؟ کیا مولانا زکریا صاحب نے نہیں لکھا تھا؟ کیا مولانا زکریا صاحب تمہیں کہہ کر گئے تھے کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرے بعد تم کتاب سے فضائل درود شریف کاٹ دو؟ فضائل درود تم نے کاٹا اپنی کتابوں سے۔ اب ہمیں اہل سنت کو کہتے ہو کہ اذان کے ساتھ صلاۃ پڑھنے کا ثبوت دو۔ اگر تم نہ کرتے تو تمہاری کتابوں میں یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن ہوئے ہیں بے توفیق فقیہان حرم، کیسے کیسے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تبلیغی نصاب کا صفحہ نمبر 808 ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، جو میں نے صحیح مسلم سے پڑھ کر سنائی تھی۔ تو اس کے علاوہ اب باری ہے بہشتی زیور کی۔ اشرف علی تھانوی کی بہشتی زیور دیکھو، اس کا حصہ ہے یازدہم، حصہ یازدہم کے اندر صفحہ نمبر 28 ہے۔ صفحہ نمبر 28 کے اندر اذان کا جہاں ذکر ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 28 کے اندر اذان کا جو ذکر ہے حصہ یازدہم کے اندر بہشتی زیور اشرف علی تھانوی یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بعد اذان کے درود شریف پڑھ کر پھر یہ دعا اللہم رب ہذہ الدعوۃ۔ درود شریف یہ اردو فارسی سریکی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ اس پر صلاۃ ہے۔ صلاۃ اور درود ایک ہی ہے، صرف زبان کا فرق ہے۔ اگر کوئی کہہ دے صلاۃ تو نہیں پڑھنی، درود پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کی عربی کی سب کتابوں میں نے دکھا دیا ہے فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صلاۃ کا لفظ موجود ہے، جو درود لفظ آتا ہے وہ اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو ایک ہی بات ہے، یعنی صلاۃ پڑھ کر حضور نے فرمایا مجھ پر یہ دعا مانگے۔ کچھ کہہ دیتے ہیں اچھا چلو پڑھنی ہے جی، کچھ وقفہ تو کرو۔ کیا کچھ وقفہ کر کے دعا مانگی جاتی ہے؟ اگر دعا فوراً مانگی جاتی ہے تو میرے محبوب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا سے پہلے مجھ پر صلاۃ پڑھو۔ ہم تو اس وقت بھی جب بچپن میں قرآن مجید ناظرے پڑھا، قاعدہ پڑھا، حفظ کیا تھا۔ یہ تمہاری دیوبندیوں کتاب ہے نماز حنفی، اس کے اندر ہم نے حنفی کے اندر جب سے ہم نے یہ پڑھا تھا نا، نماز حنفی کے اندر اذان کا ذکر ہے جہاں، ہم تو اس وقت بھی مطمئن ہو گئے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا صحیح ہے، یہ کتابوں میں ذکر ہے، صلاۃ پڑھنا صحیح ہے، یہ کتابوں میں ذکر ہے۔ لیکن جو اندھے ہو کر پڑھتے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ یہ نماز حنفی مولانا خیر محمد صاحب جلندری کی ہے، جو اس وقت ملتان میں جن کی اولاد کے مدارس مولانا حنیف جلندری صاحب غالباً یا اس کے باقی بزرگ بھائی موجود ہوں گے اس قبیلے کے، ان سے جا کر پوچھو کہ تم نے یہ کیوں ذکر کیا اذان کے باب میں؟ جب اذان ہو جائے پھر اذان کے بعد کیا اس کے بعد درود شریف پڑھ کر بعد اذان کے درود شریف، کیا مطلب اس کے بعد صلاۃ پڑھ کر، عربی کا لفظ ہے صلاۃ، اردو سریکی فارسی کا لفظ ہے درود، اس کے بعد صلاۃ پڑھ کر یہ دعا مانگے۔ دعا سے پہلے صلاۃ پڑھنی ہے۔ دعا تو سب مانگتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ، صلاۃ سے کیوں چڑ ہوتی ہے؟ یہ میں نے بہت سارے حوالے پیش کر دیے ہیں، اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا حوالہ اللہ کا قرآن، پھر اس کے بعد بخاری، پھر اس کے بعد مسلم، پھر اس کے بعد نسائی، پھر اس کے بعد ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ سب کتابیں مشکات اور بہشتی زیور، تبلیغی نصاب،
دنیا کا کوئی آدمی، عرب و عجم کا رہنے والا، عرب و عجم کا رہنے والا، دنیا کا کوئی بندہ، میں شرح صدر سے چیلنج کرتا ہوں، کسی ایک حوالے کو غلط ثابت کر دے، انشاءاللہ العزیز فقیر اس پر باز کرنا چھوڑ دے گا، آئندہ تقریر کرنا اور اس قسم کے موضوع لگانا چھوڑ دے گا۔ دنیا کا کوئی بندہ ہمارے ان دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس صرف یہ دلائل نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ باقی سینکڑوں تقریباً کتابوں میں اذان کے ساتھ صلاۃ پڑھنے کے دلائل موجود ہیں۔ اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں، ایوب قادری جو کہہ رہا تھا، مناظرہ ہوا تھا اہل سنت کا، بریلویوں کا، اہل بدعت کا، اہل سنت نہیں اہل بدعت کا، رافضیوں کے ساتھ، ان کو کہا گیا کہ تم وہ چیز دکھاؤ کہ تمہاری صلاۃ تو بچ جائے، کہ فلان جو ہے نا ہماری اذان کا حی علی خیر العمل چلا جائے۔ یہ اس قسم کی مذاق کے انداز سے بات کر رہا تھا۔ کیا صلاۃ پر مذاق کرتے ہو؟ تمہیں یہ آیت نہیں آتی قل باللہ و آیاتہ و رسلہ؟ کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیاتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم، ہاں قل باللہ و آیاتہ و رسلہ کنتم تستہزئون، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم کافرین، بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے ہو۔ اللہ نے منافقوں کو فرمایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ یا کسی نسبت کے ساتھ وہ مذاق کر کے کافر ہو گئے تھے، اب تم صلاۃ پر جو اس قسم کی مذاق اور طنز کرتے ہو، کیا تمہارا ایمان بچے گا؟ اور مجھے وہ شخص بھی یاد ہے جو توسا کے خطے میں قرآن سر پر اٹھا کر کہتا تھا اذان کے ساتھ صلاۃ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لاکھ روپیہ انعام دوں گا اگر کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ لاکھ روپیہ تو نے نہیں دینا، ہمیں یہ پوری طرح کا پتہ ہے، اگر تجھے ہے تو ان دلائل کا جواب بھی دے۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے جو پورا باب والصلاۃ علی النبی بعد الاذان، یہ واضح لفظ بتا رہے ہیں کہ اذان کے بعد صلاۃ حدیث پاک سے اس کا ثبوت موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے۔ خدا را بغیم بینہم کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دو، حسد کی پٹی ہٹا دو، بغض کی پٹی ہٹا دو، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اذان کے بعد اذان کے ساتھ صلاۃ پڑھنا یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر بغیم بینہم حسد کی پٹی تمہاری آنکھوں پر موجود ہے، پھر نہ تمہیں قرآن سمجھ آئے گا جس طرح یہودیوں کو نہیں آیا تھا، پھر نہ تمہیں رسول اللہ کا کوئی فعل اور نہ ہی کوئی حکم سمجھ آئے گا، نہ کوئی حدیث سمجھ آئے گی جس وقت اس وقت کے مشرکین اور یہود و نصارہ کو نہیں آیا تھا۔ قرآن بار بار تو انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے بغیم بینہم، تم بھی بغیم بینہم کا شکار مت ہو۔ اللہ رب العالمین تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔